अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है आदमखोर मगरमच्छ। इसके मुसन्निफ़ हैं शबीर अहमद। इस उन्वान के साथ मैं पहले भी एक कहानी सुना चुकी हूँ, लेकिन उसके मुसन्निफ़ शौकत हाशमी थे। वो अलग कहानी थी, ये अलग है। शाम का सन्नाटा छाया हुआ था। यकायक दाईं तरफ झाड़ियों की पत्तियां हिली और एक खौफनाक सर उसमें से निकला। शोलाबार आंखों ने मेरी तरफ देखा। कपकपाते हाथ से मैंने राइफल उठाई, निशाना बांधा और लबलबी दबाने के लिए मेरी उंगली सख्त हुई कि यकायक साहब साहब की आवाज़ मेरे कानों में आई। ये मेरे अर्दली गफूर की आवाज़ थी। शेर यकदम नज़रों से गायब हो गया। मैं अर्दली को कोसता हुआ बिस्तर से उठ बैठा। कमबख्त ने कितना अच्छा ख्वाब गारत कर दिया। कलाई की घड़ी पर नज़र डाली तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। गफूर ने चाय की प्याली मेरे हाथ में थमा दी। मैं उससे पूछने वाला था कि आज आधा घंटा पहले उसने मुझे क्यों जगा दिया कि वो बोला, साहब मगरमच्छ बीबीपुर घाट पर फिर नज़र आया है और एक औरत को पकड़ कर ले गया। एक आदमी ये खबर लाया है। मैंने जल्दी जल्दी चाय पी और कूद कर बिस्तर से बाहर आया। मगरमच्छ एक मुसीबत बना हुआ था। मालूम नहीं कितने आदमियों को खा चुका था। 2 माह से मुझे बराबर इत्तला मिल रही थी कि शाम के वक्त ये नदी के किसी न किसी घाट पर नमूदार होता है और नहाने वालों में से एक को पकड़ कर ले जाता है। पहले पहल इक्का दुक्का आदमी गायब होने लगे तो लोगों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। किसी को भी ये ख्याल ना आया कि ये करतूत किसी मगरमच्छ की हो सकती है। एक दिन मुझे इत्तला मिली कि एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने एक औरत को पकड़ने की कोशिश की है जो नदी में पानी भरने गई थी। ये नदी मेरे हेडक्वार्टर से थोड़ी फासले पर थी। उसने इत्तेफाक से चंद मल्ला उस जगह मौजूद थे। वो दौड़ पड़े और शोर व गुल मचा कर औरत को बचा लाए। मैंने पिछली रिपोर्टों पर गौर किया तो पता चला कि एक हादसा सवेरे हुआ है, बाकी सब शाम के वक्त हुए। उनमें से बेशतर औरतें ही थीं जो उसकी शिकार हुईं। नक्शा देखने से मालूम हुआ कि ये सारे हादसात इस नदी में सिर्फ 8 मील के इलाके में होते हैं। फ़ौरन मैंने गांव के लोगों को इत्तला भिजवाई कि जो शख्स भी मगरमच्छ की मौजूदगी की सही खबर मुझे पहुंचाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक पुलिस अफसर होते हुए मेरा फ़र्ज़ था कि इन बाशिंदों के जानो माल की हिफाजत करूं। कुछ दिनों तक मगरमच्छ के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली, लेकिन लोग बराबर गायब होते रहे। एक गदड़िया जो अपने रेवड़ को लेकर नदी पर पानी पिलाने गया था लौट कर नहीं आया। सबसे ताज़ा रिपोर्ट 3 दिन पहले की थी। एक औरत अपने बच्चे समेत घाट पर पानी भरने गई। उसने अपने 3 साला बच्चे को किनारे पर बिठा दिया और ख़ुद पानी भरने में मशगूल हो गई। यकायक एक चीख की आवाज़ आई। पानी ज़ोर से उछला। माँ ने मुड़ कर देखा तो बच्चा एक हैबतनाक मगरमच्छ के जबड़ों में तड़प रहा था। दूसरे लम्हे वो पानी में गायब हो गया। दहशत सदा माँ ने एक दिलदोज़ चीख मारी और बच्चे को पकड़ने के लिए पानी में कूद पड़ी, लेकिन बेसुध। चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े, लेकिन उनके आते आते देर हो चुकी थी। माँ भी नदी के तेज़ बहाव की नज़र हो गई। ये दहशतनाक मंजर उस औरत का शौहर अपनी आंखों से देख रहा था, क्योंकि उसकी झोंपड़ी किनारे पर एक ऊंची टीकरी पर थी। दूसरे रोज़ उस गांव का एक वफद मेरे पास फरियाद लेकर आया। औरत की लाश हादसे की जगह से 1 मील दूर झाड़ियों में उलझी हुई मिल गई। मैंने पिछले 1 साल में 6 मगरमच्छ शिकार किए थे। उस वफद ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इस आदमखोर को भी ठिकाने लगाकर उन लोगों की जान बचाऊं। चनाचे मैंने वादा कर लिया और सारे मछेरे और मल्लाहों को इत्तला भिजवा दी कि जहाँ कहीं ये मगरमच्छ नज़र पड़े फ़ौरन मुझे मुतल्ला किया जाए। दूसरी दिन खबर आ गई कि मगरमच्छ बीबीपुर घाट पर देखा गया है। मैंने फ़ौरन अपने नौकर गफूर को मोटर तैयार करने का हुक्म दिया और जब चंद मिनट में कपड़े तब्दील करके बाहर आया तो मोटर तैयार थी। गफूर मेरी दूरबीन और राइफ़ल लिए उसमें बैठा था।
بی بی پور گھاٹ میرے ہیڈ کوارٹر سے نصف میل دور تھا، اس لیے تھوڑی دیر میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ اس جگہ ندی کا کنارہ کافی بلند اور سیدھا تھا۔ نرم مٹی ہونے کی وجہ سے ندی نے تقریباً 40 فٹ اونچا کنارہ کاٹ دیا تھا۔ دوسرے کنارے پر دور دور تک ریت ہی ریت بچھی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی ایک بھیڑ اس اونچی ٹیکری پر جمع تھی۔ مجھے دیکھتی ہی سب نے خوشی کے نعرے لگائے اور میری طرف لپکے۔ سب لوگ ایک ساتھ مجھے اس آدم خور مگرمچھ کے بارے میں بتانے لگے۔ میری سمجھ میں خاک نہیں آیا۔ آخرکار گاؤں کے نمبردار نے انہیں خاموش کیا اور مجھے پوری کہانی سنائی۔ صبح سویرے گاؤں کی ایک عورت اس گھاٹ پر اشنان کرنے آتی تھی۔ وہ پانی میں گھس کر نہا رہی تھی کہ یکا یک کچھ آہٹ ہوئی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، ایک بہت بڑا مگرمچھ پانی سے اپنی تھوتنی نکالے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عورت چیخ مار کر بھاگی۔ مگرمچھ نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بال بال بچ گئی۔ وہ خوف اور دہشت کے مارے گاؤں کی طرف بھاگتی گئی اور چیختی ہوئی اپنے گھر میں گھس گئی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ عورت برہنہ ہی بھاگتی رہی۔ اسے اتنا بھی ہوش نہیں آیا کہ اس کی ساڑی کہاں ہے۔ ہوش میں آنے پر اس نے پوری کہانی سنائی۔ یہ کہانی سن ہی رہا تھا کہ ایک دم غل مچا، وہ رہا۔ میں دوڑ کر ندی کنارے گیا تو دیکھا کہ دوسرے کنارے کی ڈھلان پر مگرمچھ اپنی تھوتنی پانی سے باہر نکالے آرام کر رہا ہے۔ اس کا باقی سارا جسم پانی کے اندر تھا۔ سر کی جسامت سے یہ زیادہ بڑا نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آیا یہ وہی مگرمچھ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی یا کوئی دوسرا ہے۔ برسات ختم ہو چکی تھی، پھر بھی اس جگہ ندی کا پاٹ تقریباً 400 گز کا تھا۔ میں نے گاؤں کے لوگوں کو کنارے سے ہٹ جانے کی ہدایت کی، اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ دیکھ کر مگرمچھ چوکنا نہ ہو جائے۔ میں نے دوربین لگائی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تھوتنی کی لمبائی سر کی جسامت کی نسبت چھوٹی تھی۔ باقی جسم نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کتنا لمبا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ کھسک کر پانی میں غائب ہو گیا۔ گاؤں کے چند منچلے نوجوان مجھے پیٹ کے بل زمین پر لیٹا ہوا دیکھ کر میری طرح لیٹ گئے اور اس کے ابھرنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہی یہ اس جگہ سے ذرا ہٹ کر اسی کنارے کی طرف نکلا، پھر آہستہ آہستہ خشکی کی طرف بڑھنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ کے عرصے میں وہ نصف کے قریب خشکی پر نکل چکا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ غفور نے بندوق میرے ہاتھ میں تھما دی اور دبی ہوئی آواز میں بولا، مارو صاحب مارو۔ گاؤں کے تمام لوگوں کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ فاصلہ کافی تھا اور بندوق کا رینج اتنا نہیں تھا کہ اتنی دور سے نشانہ صحیح لگ سکے۔ لوگ میری طرف کھسک آئے اور مجھ پر زور دینے لگے کہ میں اس پر فائر ضرور کروں۔ میں عجیب مخمصے میں پھنس گیا۔ اب ان لوگوں کو کیا سمجھاؤں کہ بندوق کا رینج اتنا نہیں ہے، بھلا وہ کیا جانے کہ رینج کیا ہوتا ہے، اور اگر نہیں مارتا تو اتنے میں کسی نے آہستہ سے کہا، صاحب ڈر گیا ہے، یہ مگرمچھ نہیں ہے، بھوت ہے۔ مجھے بڑا تاؤ آیا۔ مگرمچھ اس وقت آرام کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے اصرار سے میں گولی چلانے پر مجبور ہو گیا۔ دل میں ایک ہلکا سا شبہ تھا کہ اگر اسے گولی نہ لگی تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی تک ان پر میرے نشانے کی دھاک جمی ہوئی تھی اور انہیں یقین تھا کہ میری گولی نشانے سے کبھی نہیں چوکتی۔ بہرحال جبراً و قہراً اللہ کا نام لے کر دیدبان 550 گز کی رینج پر لگایا اور اس کے سر اور گردن کے جوڑ پر نشانہ باندھا۔ یہ جگہ سب سے زیادہ نازک ہوتی ہے، بس ایک گولی سارے جسم کو مفلوج کر دیتی ہے۔ بندوق سیدھی کی، دعا مانگی کہ یا اللہ عزت رکھنا، سانس روکی اور لبلبی دبا دی۔ ایک دھماکہ ہوا اور بس۔ مگرمچھ ویسی بے حس و حرکت پڑا رہا۔ غفور دوربین سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ گولی نہ تو پانی میں لگی ہے نہ ریت میں، معلوم نہیں کہاں اڑ گئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ ایک دفعہ پھر بندوق سیدھی کی، اسی جگہ نشانہ لیا اور فائر کیا، پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے اپنے نوکر کی طرف دیکھا۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا کہ معلوم نہیں یہ گولی بھی کہاں چلی گئی۔ بہت غصہ آیا۔
تیسری بار پھر بندوق کندھے سے لگائی اور بڑی احتیاط سے نشانہ باندھا کہ اتنے میں غفور چیخا، مار لیا صاحب، مار لیا۔ میں نے بندوق کا سیفٹی کیج کھینچ کر اسے زمین پر رکھ دیا۔ غفور خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ صاحب، اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہے، گولی لگ گئی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دوربین جھپٹ لی اور دیکھا تو گولی واقعی بہت صحیح نشانے پر لگی تھی۔ میں نے مطمئن ہو کر سر ہلایا، گویا یہ سگنل تھا۔ میرے سر ہلاتی تقریباً 30 جوان ندی میں کود پڑے اور تیزی سے پار کرنے لگے۔ 2 نوجوان بھاگتے ہوئے گئے اور کنارے سے ایک کشتی کھول لائے۔ اس وقت سارا گاؤں اس جگہ امڑ آیا تھا۔ عورتیں، بچے سب خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ تیرنے والوں میں سے 3 آدمی سب سے پہلے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ ایک آدمی نے ایک لکڑی اٹھا کر مگرمچھ کی تھوتنی پر ماری۔ وہ ویسی ہی بحث و حرکت پڑا رہا۔ جب اس نے بالکل حرکت نہیں کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ سب تیراکی سے اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ جلدی جلدی کشتی بھی اس جگہ لائی گئی۔ سب نے مل کر اسے اٹھایا کہ کشتی میں لا دیں، لیکن وہ کافی بھاری تھا اور ان سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنی دوربین سے دیکھ رہا تھا۔ یکا یک ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ سب لوگ جان بچا کر چاروں طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ مردہ مگرمچھ پانی میں اتر گیا۔ تمام مجمع پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے کہ آخر یہ کیا جادو ہو گیا۔ جو تیراک اسے اٹھانے گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ کچھ لوگ کشتی میں آ رہے تھے، کچھ تیرتے ہوئے آنے لگے۔ یکا یک پھر شور ہوا، وہ جا رہا ہے۔ میں نے اس طرف نظر گھمائی تو دیکھا کہ مگرمچھ ندی میں بہاؤ کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس نے اپنی تھوتنی غیر معمولی طریقے پر پانی سے اوپر نکال رکھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تیرتا ہوا پھر اسی کنارے کی طرف چلا گیا اور خشکی پر چڑھ کر اطمینان سے دھوپ میں لیٹ گیا۔ اتنے میں کشتی بھی کنارے پر آ لگی۔ ان لوگوں نے بتلایا کہ دونوں گولیاں مگرمچھ کے سر میں لگی ہیں اور ان سوراخوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ موذی بری طرح زخمی ہوا ہے، عنقریب مر جائے گا۔ یہ جگہ تقریباً 800 گز دور تھی۔ اس سے پہلے کہ مگرمچھ پر دوبارہ گولی چلائی جائے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پچھلی گولیاں کیا واقعی کاری لگی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ 3 ملاحوں سمیت کشتی میں اس طرف روانہ ہوا جہاں مگرمچھ کا نشانہ لگایا تھا۔ میرے ساتھ میرا اردلی غفور بھی بیٹھ گیا۔ ہم نے ندی پار کی اور دوسرے کنارے پر گئے۔ جس جگہ یہ مگرمچھ لیٹا تھا وہاں کافی خون پڑا ہوا تھا جو تقریباً سارے کا سارا ریت میں جذب ہو چکا تھا۔ کشتی والوں کو اسی جگہ چھوڑ کر میں دوسری سمت سے دیکھتا ہوا مگرمچھ کی طرف بڑھا اور اتنی دور پہنچ گیا کہ وہ مجھ سے صرف 100 گز کے فاصلے پر رہ گیا۔ دوربین سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ بڑے اطمینان سے آنکھیں بند کیے سو رہا ہے۔ آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں تھی، مبادا وہ ہوشیار ہو کر بھاگ جائے۔ زندہ ہے تو یہ گولی اسے ضرور ختم کر دے گی اور اگر مر گیا ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ بڑی احتیاط سے گردن کا نشانہ باندھا اور لبلبی دبائی۔ مگرمچھ اچھل پڑا، لیکن دوسرے لمحے وہ اطمینان سے چلتا ہوا پانی میں اتر آیا۔ میں بھاگتا ہوا کشتی والوں کے پاس آیا۔ عجیب جھنجھلاہٹ معلوم ہو رہی تھی۔ میں کشتی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ دوسرے کنارے کھڑے ہوئے دیہاتیوں نے شور مچایا۔ پلٹ کر میں نے دیکھا کہ مگرمچھ بیچ ندی میں تھوتنی پانی سے اوپر اٹھائے ہوئے بہاؤ کی طرف تیزی سے تیرتا چلا جا رہا ہے۔ میں دوربین سے اسے دیکھتا رہا۔ تقریباً نصف میل کے بعد وہ دوسرے کنارے کی طرف مڑ گیا اور اوپر چڑھ کر ریت پر لیٹ گیا۔ میں کشتی پر بیٹھ کر اس کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ 200 گز پیچھے کشتی کنارے لگا دی اور پیدل چھپتے چھپاتے اس سے صرف 100 گز کے فاصلے تک آ گیا۔ 70 گز کے فاصلے تک آ گیا۔ اس سے زیادہ قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ اس کے ہوشیار ہو جانے کا خطرہ تھا۔ زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ بس یہ آخری گولی ہوگی جو اس کمبخت کا خاتمہ کرے گی۔ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ نشست باندھی اور پھر گردن کا نشانہ لیا۔ گولی چلی۔ مگرمچھ پھر سرک کر پانی میں چلا گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ گولیاں اثر کیوں نہیں کر رہیں۔ جی چاہتا تھا کہ بندوق توڑ کر پھینک دوں۔
وہ بڑے اطمینان سے اسی طرح سر اٹھائے ہوئے بیچ دھار میں تیرتا چلا جا رہا تھا، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرا خون کھول رہا تھا، یہ شیطان کا بچہ کہاں تک بچے گا، آج اسے مار کر ہی دم لوں گا۔ کشتی کے لیے اشارہ کیا، وہ آئی۔ اس میں بیٹھ کر پھر اس سخت جان مگرمچھ کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ پھر دوسرے کنارے پر نکل کر ریت میں لیٹ گیا۔ وہ منہ کھولے ہوئے سانس لے رہا تھا، غالباً اس کے گلے میں تکلیف تھی۔ اس مرتبہ ہم اس سے 300 گز آگے بہاؤ کی طرف نکل گئے اور وہاں کشتی چھوڑ کر میں اس کی طرف لوٹا۔ اب میں نے مزید احتیاط برتنی فضول سمجھی اور بے دھڑک آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب میں اس کے بہت قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور بھاگنے کی تیاری میں ذرا کھسکا۔ اس کا منہ میری طرف تھا، جبڑے کھلے ہوئے تھے۔ میں فوراً ایک گھٹنے پر جھک گیا اور اس کے حلق کا نشانہ باندھا۔ اس کا کھلا منہ میری طرف تھا۔ گولی چلی اور دھماکے کے ساتھ ہی اس کا اوپر کا جبڑا ٹوٹ کر دور جا گرا، لیکن یہ لافانی جانور پھر پانی میں کود گیا۔ بہرحال کشتی میں بیٹھ کر پھر اس کا تعاقب شروع کیا۔ اب اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اندیشہ یہ تھا کہ اگر یہ پانی میں بیٹھ گیا اور پھر مر گیا تو نہیں مل سکے گا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم وہ بیچ ندی میں 100 گز کے فاصلے پر ابھرتا ہوا نظر آیا۔ بندوق اٹھائی تھی کہ وہ پھر پانی میں غائب ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہی ہوتا رہا۔ جب وہ نظر آتا میں بندوق سیدھی کرتا، وہ پھر غڑاب سے غائب ہو جاتا۔ اس طرح کشتی اور مگرمچھ دونوں بہاؤ پر بہتے رہے۔ ایک موقع پر میں نے ایک گولی اور داغ دی۔ گولی لگنے کا دھماکہ صاف سنائی دیا۔ وہ پھر پانی میں غوطہ لگا گیا۔ 5 منٹ بعد پھر 100 گز کے فاصلے پر ابھرا۔ کشتی بڑھتے بڑھتے اس سے 60 گز کے فاصلے پر رہ گئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی تھوتنی پانی سے باہر نکالے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا تھا گویا وہ دم کے بل پانی میں کھڑا ہے۔ میں نے ایک بار پھر احتیاط سے نشانہ باندھا۔ گولی چلی لیکن وہ پھر غوطہ لگا گیا۔ میں نے بندوق دوبارہ بھرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ میگزین میں کارتوس ختم ہو چکے ہیں۔ غفور سے کارتوس مانگے۔ اس نالائق نے بتایا کہ اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ طبیعت بہت جھنجھلائی اور غصہ آیا، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوتا۔ ناچار کشتی واپس لوٹ آئی۔ اسی گاؤں میں ڈیرا ڈالا اور غفور کو ہیڈ کوارٹر کارتوس لانے کے لیے روانہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے ایک چارپائی میرے واسطے بچھا دی اور سارے لوگ اکٹھے ہو کر میرے چاروں طرف زمین پر بیٹھ گئے۔ صاحب، یہ مگرمچھ مر نہیں سکتا، ایک بوڑھے نے فلسفیانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کلہریا بابا کی روح اس میں سما گئی ہے اور وہ حفاظت کر رہی ہے۔ آپ کلہریا بابا کی حدود میں ہیں، اس کو راضی کیے بغیر داخل ہوئے ہیں، اس لیے بابا آپ سے ناراض ہے۔ میں اس عجیب منطق پر چکرا کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کلہریا بابا کون بزرگ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کلہریا بابا کون ہیں؟ دوسرے بوڑھے نے سمجھایا کہ اس ندی کے کنارے ایک مہاتما رہتے تھے جو ہمیشہ کاندھے پر کلہاڑی رکھے گھومتے رہتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی روح اس جگہ پاسبانی کر رہی ہے۔ جب تک نذر و نیاز دے کر ان کو راضی نہ کیا جائے، کوئی شخص اس خطے سے مچھلی تک نہیں مار سکتا۔ سارے مچھیرے مچھلیاں پکڑنے سے پہلے بابا کے نام پر ناریل چڑھاتے ہیں۔ فوراً ہی گاؤں والوں نے ایک قرارداد منظور کی کہ بابا کو راضی کیا جائے اور نذر دی جائے۔ چند بڑے بوڑھے اٹھے اور ندی کے کنارے جا کر ناریل، پھول اور چاول بابا کی سمادھی پر چڑھائے۔ تقریباً 4:30 بجے غفور کارتوس لے کر آ گیا۔ ہم پھر شکار پر روانہ ہوئے۔ کشتی اس طرف چلی جدھر ہم صبح مگرمچھ چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑی دور وہ کنارے پر ریت میں لیٹا دکھائی دیا۔ 100-125 گز کے فاصلے پر ہم نے کشتی روکی اور پھر نشانہ باندھ کر گولی چلائی، مگر صاحب وہ حسب معمول پانی میں کود گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ رائفل کی اتنی گولیاں کھانے کے بعد دنیا کا کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب مجھے بھی شک ہونے لگا کہ واقعی کلہریا بابا اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کشتی آگے بڑھائی گئی۔
25 गज के फासले पर सतह से वो फिर उभरा। उस वक्त कश्ती तेज़ बहाव में आ गई थी, इसलिए सही निशाना लगाना मुश्किल था। फिर भी मैंने फायर कर ही दिया। गोली उसके अगले पाँव पर लगी और हड्डी टूट गई। अब उसने पानी में गोता नहीं लगाया, बल्कि किनारे की तरफ बढ़ने लगा और खिसक कर रेत पर चढ़ आया। मैंने फिर उसके कान के पास निशाना बांधा और गोली चला दी। इस बार वो बिल्कुल नहीं खिसका, चुपचाप पड़ा रहा। एहतियातन एक गोली और उसकी आंखों के बीचों बीच मारी। इस आखिरी गोली लगने से वो तड़पा और तड़प कर ठंडा हो गया। करीब जाकर देखने से मालूम हुआ कि एक बहुत पुराना मगरमच्छ है। लंबाई 18 फुट 6 इंच थी। ज़रा सी देर में 40-50 मछेरे अपनी अपनी कश्तियाँ लेकर जमा हो गए। बड़ी मुश्किल से उसको एक बड़ी कश्ती में लादा गया और ये जुलूस गांव की तरफ रवाना हुआ। रस्से से बांधकर 30-40 आदमियों ने मिलकर उसे ऊपर किनारे पर खींच लिया। मैंने वहाँ बखूर उसे देखा तो मालूम हुआ कि मेरी तमाम गोलियाँ सिवाय उन 2 गोलियों के जो पाँव और थोतनी में लगी थी, इतनी कारी थी कि सिर्फ एक ही उसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। ये समझ में नहीं आता था कि 11 गोलियां ये कैसे बर्दाश्त कर गया। गालबन कलहरिया बाबा की किरामात होंगी। गांव के तमाम लोग उसे देखने के लिए टूट पड़े। बड़ा जश्न मनाया गया। उसका पेट चाक किया गया तो उसमें से एक आदमी का साबत पाँव निकला, कुछ दीगर हड्डियाँ और एक बच्चे का सर निकला। चांदी की कुछ चूड़ियाँ और बाजूबंद भी मिले और मुख्तलिफ ज़ेवरात भी निकले। ये सब ज़ेवरात यादगार के तौर पर अब तक मेरे पास हैं। दूसरी सुबह जब मैंने उस आदमखोर का रिकॉर्ड देखा तो इंकिशाफ हुआ उसने 11 जानें ली थी। पूरे 11 घंटे की जद्दोजहद के बाद मारा गया और 11 गोलियां खाकर मरा। सबसे अजीब बात यह थी कि उस दिन तारीख भी 11 थी। यूँ ये ज़बरदस्त कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।